प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में बैरियर्स ब्रेक करती हुई इमरान खान की अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग्स की वो दास्तान आपको सुनाएंगे कि जिसकी धूम दूर दूर तक मची हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा इंसान बन जाओ। और ये हेयरिंग्स सुबह 10 बजे स्टार्ट हुई और रात को 1 बजे तक अडियाला जेल के अंदर इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की हेयरिंग जारी थी। यानी ये कि पूरा दिन हेयरिंग होती रही, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक भी यही खबर आ रही थी कि अभी तक समाअत जारी है। और कहा यह जा रहा है कि इतनी तेजी के साथ ये जो हेयरिंग्स जारी हैं तो नेक्स्ट 40 आवर्स के अंदर फैसला आ जाएगा। यानी इमरान खान का साइफर केस का जो फैसला है वो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आ जाएगा। और फैसला अगर कुछ ऐसा होता है जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि बाज़गश्त ये है, कहा यह जा रहा है, जो कि इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान ने भी ये कहा, उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि उनको सजाए मौत देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसा कोई फैसला आता है सजाए मौत का या ऐसा कड़ा फैसला, तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल ये बता रही है कि कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन नजर आ रही है और पाकिस्तान के अंदर अगले चंद घंटों और अगले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या इलेक्शन होंगे और क्या अगर कोई ऐसा सख्त फैसला आता है तो जो घमसान का रन पड़ेगा और फिर जो हड़बोम मचेगी उसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा। लेकिन आपके सामने हम स्टेप बाय स्टेप तमाम वो खबरें जो इससे मुतालिका खबरें हैं वो रखते हैं। और इसमें वजाहत एस खान साहब ने तो जो एक ट्वीट की है वो तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो ट्वीट रखने के काबिल है। वो बताएंगे कि उन्होंने सियालकोट के हवाले से क्या कहा और जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी 1965 की उसका उन्होंने क्या हवाला दिया, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये कहा कि इंसान बन जाओ। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात कही है और अडियाला जेल में साइफर की जो हेयरिंग थी उस दौरान जर्नलिस्टों से उन्होंने बातचीत करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने ये बताया है कि साइफर केस का मामला जो है वो जब उसके ऊपर डिबेट हुई तो इमरान खान ने अपनी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस दौरान जनरल बाजवा से डायलॉग करने के लिए 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी जिसमें परवेज खटक थे, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी शामिल थे। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी ने ये बताया है कि उन्होंने जनरल बाजवा के साथ मीटिंग की और ये जो कमेटी है इसने आर्मी हाउस के सन रूम में जनरल बाजवा से मुलाकात की और अपने जो रिजर्वेशंस थी वो रखी साइफर केस के लिए और इमरान खान जो चाहते थे जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे। और जब ये मीटिंग खत्म हुई तो उस वक्त जनरल बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी को कमरे में रोक लिया कि आप रुकें और मेरी बात सुनें और कहा कि अपना किबला और समत दुरुस्त कर लो। यानी तुम लोग जिस डायरेक्शन में हो वो ठीक नहीं है, वो दुरुस्त कर लो, अपना किबला और समत दुरुस्त कर लो, वरना साइफर केस में 12 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को इमरान खान की ऐवान सदर में जनरल बाजवा से भी मीटिंग हुई और उसमें बाजवा ने इमरान खान को कहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। तो वो जो कमेटी 3 मेंबर्स कमेटी थी उसमें तो उन्होंने कहा ही कहा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बता रहे हैं कि जिस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने यह कहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हेयरिंग्स हुई हैं उस दौरान हुआ ये कि खान साहब आए। एक हेयरिंग तो ऐसी भी थी कि जिसमें वो अदालत पहुंचे, अडियाला जेल के अंदर ही जो अदालत लग रही है, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि हाँ जी जज साहब किधर हैं, जज साहब उधर हैं, जज साहब मैं आ गया हूँ और मेरी हाजिरी लगा ले। और केस तो वैसे भी मैच फिक्स है, मैच तो वैसे भी फिक्स ही है। और ये कहकर खान साहब वापस चल पड़े, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आ गया हूँ लेकिन मैच तो फिक्स है, तो टाटा बाय बाय। जज साहब को टाटा बाय बाय कह के चले गए। अच्छा, इससे पहले भी हमने बताया था खान साहब बड़े ही सख्त गुस्से में आके उन्होंने बातें की थी। जज साहब जो उन्होंने कहा भाई ने की हो रहा है, रोके इनको, क्या हो गया मुझे क्यों, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब इसमें यह हुआ कि इमरान खान और शाह महमूद गुस्से में आ गए और इतने ज्यादा गुस्से में आए कि शोर शराबे पर हेयरिंग रोकना पड़ी।
سر میں آپ کو بتا رہی تھی نا، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے جو اڈیالہ جیل میں جو یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں نا، سماعتیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ہوا یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی یہی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی اتنا زیادہ غصے میں آ گئے کہ ایک ہڑبونگ مچ گیا اور شور شرابہ ہو گیا. جج نے جب یہ معاملے کی سنگینی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاروائی کچھ دیر کے لیے روک دی جائے. کر چکی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کی اس ہیئرنگ کے لیے جو ریاست ہے اس کی طرف سے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل فراہم کیے گئے ہیں. اب عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری جو چکے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اعظم خان، یہ سائفر کیس کا معاملہ جو سارا تھا اس میں بڑا اہم کردار ان کا، تو ان کی جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس دوران انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسلز ہے یہ اس کے اوپر میں نہیں اعتماد کرتا، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو اس کے اوپر جو جج ابو الحسنات تھے انہوں نے شاہ محمود کو وارننگ دی. انہوں نے کہا خاموشی سے بیٹھ جائیں آپ، ورنہ کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا. اب اندازہ کریں، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کمرہ عدالت کے بجائے کچھ کوئی کلاس روم ٹائپ لگ رہا ہے، اور اس میں جو ہے ڈانٹے پڑ رہی ہیں، اور ڈانٹیں ان کو پڑ رہی ہیں فارمر پرائم منسٹر اور فارمر فورن منسٹر. اور کون ڈانٹ رہا ہے؟ جج صاحب. تو یہ ہے سلسلہ. اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ رکھتی ہوں کہ جو وجاہت ایس خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، وجاہت ایس خان جرنلسٹ، انہوں نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا کہ اس کے اوپر تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک جلسہ، آج کل آپ کو پتا ہے کہ گہما گہمی ہے جلسوں کی، اور تمام پارٹیاں اپنی اپنی کیمپین چلا رہی ہیں. پی ٹی آئی کو یہ اس میں شکایت ہے کہ ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. اس کے اوپر ایک سیالکوٹ میں جلسہ ہوا ہے نواز شریف کا، اور نواز شریف کے اس جلسے میں وہاں پر ایک ویڈیو ٹویٹ کی، اور اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ کتنا بڑا جلسہ ہے نواز شریف صاحب کا، اور دیکھیں کتنی عوام آئی ہے. اس کے اوپر وجاہت ایس خان نے اس کو سب ٹویٹ کیا اور اس پہ لکھا سیالکوٹ دی سٹی دیٹس گیون اس فٹ بالز اینڈ خواجہ آصف جو کہ پی ایم ایل این کے نواز شریف کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا سیالکوٹ دی سٹی دیٹ گیون اس فٹ بالز اینڈ خواجہ آصف اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ should have been lost to India in 1965. ان کا پائنا ہے جو ہو رہا ہے، یعنی کیونکہ وجاہت ایس خان کا لیڈر عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے، تو ان کے بجائے سیالکوٹ میں نواز شریف کا جلسہ اتنا بڑا ہو رہا ہے اور وہاں کے عوام اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کیا کمال کا جلسہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ 1965 کی جنگ میں سیالکوٹ انڈیا کے ہاتھوں ہار جاتے، انڈیا کے پاس چلا جاتا. سیالکوٹ should have been lost to India in 1965. فائن، ایک ہی ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر ایک ہنگامہ مچ گیا، اور پھر لوگوں نے، ان کے جو ہیں مخالفین، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی دھڑا دھڑ اس کو انہوں نے نگیٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ 65 کی جنگ میں سیالکوٹ ہار ہی جاتے تو اچھا تھا اگر یہاں پر نواز شریف کا جلسہ ہونا تھا یا کامیاب ہونا تھا. اندازہ کریں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ میں سیکنڈ، یعنی ایسے ہی نظر آیا، کیونکہ جو وہ ٹویٹس کرتے رہے اس کے بعد جس نے ان کو لتاڑا ہے انہوں نے پکڑ کے اس کو بھی لتاڑ ڈالا ہے. چل رہا ہے. اور آپ کو پتا کہ الیکشن کے دوران یہ سب کچھ تو چلتا ہے. کہا ہی جا رہا ہے کہ سزائے موت کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے، اور اگر ایسا کوئی فیصلہ آ گیا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے. اس کے لیے آپ تیار ہو جائیے. انہوں نے کہا ہمیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں اسٹیٹ ڈیفنس نہیں چاہیے، ہمارے اپنے لائرز آئیں گے، ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ یہ ہمیں جانتے ہیں، نہ ان کو کیس کے بارے میں پتہ ہے، نہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے، نہ ہمیں اسٹریٹجی بتائی ہے. ہمیں ان پہ کوئی کانفیڈنس نہیں اور ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جج صاحب نے کہا بالکل ڈسمس کر دی یہ پٹیشن. انہوں نے کہا نہیں یہی کریں گے. زبردستی تھوپا گیا ان کو ہمارے اوپر. اچھا میڈم یہ بتائیں، اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہمیں دی گئی ہے اور زبردستی تھوپا گیا، یعنی یہ کہ ہمارا کیس ہے تو یہ وکیل ان کے ہیں، تو انہی کے خلاف تو کیس ہے تو وکیل وہی دے رہے ہیں، تو یہ تو مطلب معاملہ ہی الٹا ہو گیا. اب بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے؟ جج صاحب ابھی بھی کورٹ میں بیٹھے ہیں، اپنے ریٹائرنگ روم میں موجود ہے. ہم ابھی باہر نکلے ہیں اور جج صاحب 342 کی سٹیٹمنٹ لکھوا رہے ہیں. 36 سوالات پہ شاید مبنی ایک 342 کی سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پراسیکیوشن کا ایویڈنس کنکلوڈ کر لیا. ایویڈنس 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد کلوزنگ آرگومنٹس اور ججمنٹ ہوگی. ہم ایسے ٹرائل کے شدید الفاظ، سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں.
یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اسپیشلی ایسے ٹرائل میں اور ایسے جرائم میں جس میں ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے۔ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قواش کرتے ہوئے اس کو اسٹرکٹ ڈائریکشن کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور خان صاحب نے اس کے اوپر کیا کہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ لو کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسد مجید اور سہیل محمود اس کے گواہ ہیں، اور میں ان سب کو عدالت میں بلاؤں گا۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کو عدالت میں بلایا جائے، اس پہ جو سائفر کیس کا جو اس وقت پاکستان کے ایمبیسیڈر ان کو بلایا جائے اس کے اندر۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں تو سب کو عدالت میں بلاؤں گا، ان سب کو عدالت میں بلاؤ۔ تو سب کو بلا سکتے ہیں لیکن ڈونلڈ لو کو آپ عدالت میں نہیں بلا سکتے، اور ایسا کوشش بھی کر کے دیکھ لیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے لابنگ فرم کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کی گئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو بلاؤ، اور ساتھ ہی لابنگ فرم امریکہ میں اپنی کس لیے آپ کو پتہ ہائر کی جاتی ہے؟ لابنگ فرم اس لیے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ظاہر ہے کہ اس کے جو معاملات بہتر کیے جائیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لابنگ فرم جو ہے جی سی ایل ایل کی خدمات 16 جنوری سے اور 1 مارچ تک 45 ڈیز کے لیے حاصل کی گئی ہیں، اور لابنگ فرم کو $45,000 دیے جائیں گے۔ جگہ کام یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کو جو مشکلات، جو پرابلمز، جو ہرڈلز ان کے سامنے آ رہی ہیں اس سے متعلق کانگریس میں اویئرنیس پیدا کی جائے، کانگریس میں یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، یا ان کے سامنے کیا کیا ہرڈلز ہیں، اور اس طرح کی۔ ویسے تو لابنگ فرم جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی ملک کی کوئی بھی لابنگ فرم وہ اپنے تعلقات بہتر کرتی ہے، اور جو ایک خاص آبجیکٹو ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر عدالت میں جو ہے وہ ڈونلڈ لو کا نام لیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، دوسری طرف لابنگ فرم ہے، تو اس میں کیا کلیش نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ بہرحال حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کی صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے، بلکہ بڑی نازک صورتحال ہے، وہی والی نازک صورتحال جو عامر لیاقت حسین کہا کرتے تھے، کیونکہ ابھی تو یہ کیس چل رہا ہے اور نیکسٹ 48 آورز میں کہا جا رہا ہے فیصلہ آئے گا، اور ابھی تو سزائے موت کی صرف بات کی جا رہی ہے، فیصلہ نہیں آیا۔ تو تب بھی وجاہت ایس خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیالکوٹ ہے 1965 کی وار میں یہ جیت جانا چاہیے تھا انڈیا کو، انڈیا کے پاس چلے جانا چاہیے تھا، ہار جانا چاہیے تھا سیالکوٹ، اور یہ تو ہمیں انڈیا کو دے دینا چاہیے تھا سیالکوٹ۔ اگر یہاں پر نواز شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، عمران خان کا جلسہ نہیں ہو رہا، تو اگر سزا سنائی جانے سے پہلے یہ حال ہے تو آپ سوچیں کہ اگر یہ سزا ہو گئی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ بس میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں۔ اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہیو اے نائس ڈے۔